बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CPC या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी के लेक्चर नंबर 4 में आज हम सिविल प्रोसीजर आज हम ऑर्डर 7 से शुरू करते हैं। ऑर्डर 7 प्लेंट के मुतल्लिक है। PLAINT प्लेंट INT प्लेंट अर्जी दावा को कहा जाता है और जवाब दावा को रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 7 दावा को डील करता है। इसका मतलब है अर्जी दावा ऑर्डर 7 के तहत होगा और इसमें तमाम जो पर्टिकुलर्स होंगे वो शामिल करने होंगे। अगर मनी सूट्स हो, रुपए का दावा हो, वो भी इसी के तहत होगा। और सब्जेक्ट मैटर जो होगा यानी जिस चीज़ के मुतल्लिक दावा हो, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो भी इसी के तहत होता है। और बाज़ औक़ात मुद्दई जो है वो नुमाइंदा दावा भी फाइल कर सकता है। और पूरा ये समझ लें कि ऑर्डर जो 7 है ये दावे को डील करता है और उसमें जो रिलीफ मांगेगा वो स्पेसिफिकली बयान किया जाना चाहिए, जो जो चीज़ें प्लेंटिफ या मुद्दई ने मांगनी होगी। इसी सेक्शन इसी ऑर्डर के तहत ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर जो है वो 8 तक यही चीजें चल रही हैं, 9 तक। 10 में हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। ऑर्डर 7 रूल 10। रूल 10 है रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट या अर्जी दावा की वापसी। अर्जी दावा की वापसी की क्या सूरत हो सकती है, ये हमें ऑर्डर 7 रूल 10 जो है वो ये बताता है। ऑर्डर 7 रूल 10 ये कहता है कि अगर कहीं किसी जो है वो वक्त या किसी मौके पर एट एनी स्टेज ऑफ द प्लेन द प्लेंट shall at any stage of the suit be returned to be presented to the court in which the suit should have been instituted। आप गलत फोरम पर चले गए, जहां पर दावा दायर करना चाहिए था वहां नहीं गए, चाहे वो पेकुनरी जुरिस्डिक्शन की वजह से हुआ चाहे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की वजह से हुआ, जिस भी वजह से रॉन्ग फोरम पर चले गए तो जिस कोर्ट में चले गए वो आपको ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत रिटर्न कर सकती है, वापस कर सकती है कि आप प्रॉपर फोरम पर रुजू करें, प्रॉपर फोरम पर उसमें जाके पेश करें। ऑर्डर 7 यही चल रहा है। रूल 11 रूल 11 जो है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के मुताल्लिक है या अर्जी दावा का मुस्तरद करना किया जाना। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट या अर्जी दावा का मुस्तरद करना किया जाना, ये सूरतें होती हैं, बाज़ औक़ात हैं कि ये चंद चीज़ें हैं, इसमें अगर वो ना मौजूद हों तो अर्जी दावा को अदालत ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट मुस्तरद कर सकती है। नंबर 1 वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन, कि जब अर्जी दावा से बिनाए दावा ना पैदा होती हो। बिनाए दावा इसका मतलब है कि बिनाए दावा के लिए सिर्फ अवरमेंट ऑफ द प्लेंट को देखना होगा, अर्जी दावा के जो मंदरजात हैं उनको देखना होगा। अगर उनकी रीडिंग से, उनकी बेयर रीडिंग से, उनको देखने से काज ऑफ एक्शन या बिनाए दावा पैदा हो तब दावा काबिल रफ्तार है। अगर उनसे यह साबित होता हो कि ये बिनाए दावा हासिल नहीं है तो देन कोर्ट कैन बी रिजेक्टेड द सूट एट एनी स्टेज। नंबर 2 है वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडरवैल्यूड and the plaintiff on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court failed to do so। कोर्ट फीस मुकम्मल नहीं लगाई गई, अदालत हुक्म देती है कोर्ट फीस लगा दो, मुद्दई उसके बावजूद कोर्ट फीस पूरी नहीं करता, उसकी बुनियाद पर डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी की बुनियाद पर जो है वो अदालत
اس دعوے کو مسترد کر سکتی ہے۔ نمبر 3، where the relief claim is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped۔ کورٹ فیس تو چسپاں کی گئی، لیکن جس کاغذ کے اوپر عرضی دعویٰ لکھا گیا وہ پراپرلی ڈیوٹی نہیں ہے، اس کے اوپر پراپرلی سٹامپ نہیں لگایا گیا، and the plaint on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time by the fixed by the court failed to do so۔ مدعی جو ہے وہ عدالت نے حکم دیا کہ اتنے دنوں کے اندر اس پیپر کے اوپر اتنی ڈیوٹی لگاؤ، وہ نہیں لگائی، دین کورٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ اور لاسٹلی ہے where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law، کہ جب عرضی دعویٰ کسی قانون کی وجہ سے بارڈ ہو جائے، کوئی قانون جو ہے وہ اس دعویٰ کرنے سے روک رہا ہو، تو تب جو ہے وہ عدالت اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ مثلا کسی ایسی اراضی کے متعلق مقدمہ ہے کہ جو سول کورٹ نہیں سن سکتی، دیٹ از بارڈ بائی لا۔ مثلا فیملی کورٹ کے متعلقہ کوئی مقدمہ ہے، اس کو سول کورٹ میں دائر کر دیں تو فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت وہ جج فیملی کورٹ کی سماعت کر سکتا ہے، لہٰذا وہ بارڈ بائی لا ہے۔ اسی طرح رینٹ کا معاملہ ہے، وہ رینٹ کنٹرولر کے پاس جائے گا، اب سول کورٹ میں چلے جاتے ہیں، دیٹ از بارڈ بائی لا۔ یہ آرڈر 7 رول 11 اس کے متعلق ہے۔ نیکسٹ ہم جاتے ہیں کہ اگر 7 رول 11 کے تحت ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو دین 12 یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ریمیڈی ہوگی۔ پروسیجر آن ریجیکٹنگ پلینٹ، یعنی اس ریجیکٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ویئر اے پلینٹ از ریجیکٹڈ دی جج شیل ریکارڈ ان آرڈر ٹو دی افیکٹ ود دی ریزن فار سچ آرڈر۔ اگر آرڈر 7 رول 11 کے تحت کوئی جج کسی عرضی دعویٰ کو مسترد کرتا ہے تو 12 کے تحت اس کی ریزن لکھے گا، وجہ لکھے گا کہ میں کیوں اس کو مسترد کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ امپارٹنٹ چیزیں اس میں۔ اس کے بعد یہ آرڈر 7 ہی رول 14 جو ہے وہ ہمیں یہ پروسیجر مہیا کرتا ہے، ضابطہ کہ پروڈکشن آف ڈاکومنٹ آن وچ پلینٹیف سوز، کہ دستاویزات کہ جن کے متعلق مدعی دعویٰ کر رہا ہے وہ جو ہے وہ پیش کرنا۔ ویئر اے پلینٹیف سو اپون اے ڈاکومنٹ ان ہز پوزیشن آف پاور ہی شیل پروڈیوس اٹ ان کورٹ ویئر دی پلینٹ از پریزنٹڈ، کہ جن دستاویز کی بنیاد پر وہ مقدمہ کر رہا ہے وہ اگر اس کی دسترس میں ہیں تو وہ کورٹ کے سامنے پیش کرے گا۔ اسی طرح اب ہم جب عرضی دعویٰ ہو گیا تو اب ہم چلتے ہیں جواب دعویٰ کی طرف۔ آرڈر 8 آرڈر 8 جو ہے وہ جواب دعوے کے متعلق ہے، ریٹن سٹیٹمنٹ اینڈ سٹ آف۔ آرڈر 8 رول 1 یہ کہتا ہے the defendant shall at or before the first hearing or within the such time as the court may permit present a written statement of his defense، کہ مدعی پہلی تاریخ پر یا اس سے پہلے یا کسی وقت اس سے پہلے کسی بھی وقت اپنا جو ڈیفنس ہے اس کا تحفظ ہے وہ اس کے متعلق جواب دعویٰ پیش کرے گا۔ provided that the period allowed to filing the written statement shall not ordinarily exceed 30 days، لیکن جو عام حالات میں یہ کہتا ہے لا کہ 30 دن سے اوپر جواب دعوے کے لیے ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ provided that more than 2 adjournment shall be granted for presented، not more than 2 adjournment shall be granted for presenting the written statement، کہ 2 مواقعوں سے زیادہ 2 تاریخوں سے زیادہ جواب دعوے کے لیے نہیں دی جانی چاہیے۔ تو آرڈر 7 عرضی دعوے کے متعلق، سوٹ کے متعلق یعنی دعویٰ، اور آرڈر 8 جواب دعوے سے متعلق ہے اور یہ جواب دعوے کو ڈیل کرتا ہے۔ اب جب بھی کوئی پارٹی جواب دعویٰ داخل کرے گی تو آرڈر 8 رول 2 یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی نیو فیکٹس ہیں اگر تو وہ اسپیسیفکلی اس میں لکھے ہونے چاہیے، اور اگر جس چیز کو آپ نے عرضی دعوے میں آپ کے خلاف اٹھایا گیا ہے اس کو آپ نے ڈینائی کرنا ہے، مسترد کرنا ہے، تو وہ اسپیسیفکلی ہونا چاہیے، خاص طور پر وہ اسپیسیفکلی ڈینائل ہونا چاہیے۔ یہ آرڈر
8 رول 3 اسپیسیفک ڈینائل کے متعلق ہے کہ اٹ shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally کہ مدعلے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ جنرلی اس کو ریجیکٹ کر دے. مثلا جنرلی سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ضمن لکھا ہوا ہے مدعی نے, اس کو وہ لکھ لے کہ ضمن نمبر 1 یا 2 جو بھی ہے وہ غلط ہے. یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. یہاں تک تو لکھیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ جرنلی جو ہے وہ ڈینائل ہو گیا. لیکن اسپیسیفکلی آپ نے کرنا ہے کہ یہ غلط ہے تو صحیح کیا صورتحال ہے وہ آپ نے بیان کرنی ہوگی. اگر صحیح صورتحال بیان نہیں کی گئی, اسپیسیفکلی ڈینائل نہیں ہوا, تو اس کو قانون کی زبان میں ایویسو ڈینائل کہا جاتا ہے. ایویسو ڈینائل, اسپیسیفک ڈینائل اور ایویسو ڈینائل, یہ 2 لفظ سے استعمال ہوتے ہیں. اسپیسیفک ڈینائل, ایویسو ڈینائل. اسپیسیفکلی کا مطلب ہوا کہ خاص طور پر وہ پوائنٹ جو عرضی دعویٰ میں لکھا گیا اس کا آپ جواب دیں کہ یہ پوائنٹ اگر غلط ہے تو کیسے غلط ہے, اصل صورتحال کیا ہے. اگر آپ نے جرنلی کر دیا کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, تو یہ ایویسو ڈینائل ہوگا. اور قانون یہ کہتا ہے کہ ایویسو ڈینائل ایڈمیشن آف دی پلینٹ ہے. اگر اسپیسیفکلی ڈینائل نہیں کیا گیا عرضی دعوے کو, بلکہ ایویسولی کیا گیا کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی, اس کا مطلب ہے آپ نے عرضی دعویٰ کو تسلیم کر لیا ہے. اور یہ جو ہے وہ آرڈر جو 8 رول 4 اور 5 اسی کے متعلق ہیں. ایویسو ڈینائل where a defendant denied an allegation of fact in the plaint, he must not do so evasively but answer the point of substance. Thus, if it is alleged that he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set off how much he received. And if an allegation is made with diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances. تو اب ہم اسپیسیفک ڈینائل جو آرڈر اس کا 5 ہے وہ یہ پڑھتے ہیں. رول 5 ہے, آرڈر وہی چل رہا ہے 8. رول 5 یہ اسپیسیفک ڈینائل ہے کہ every allegation of fact in the plaint is not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted except as against a person under disability. یعنی کہ دعوے میں جو الیگیشنز اٹھائے گئے ہیں, لگائے گئے ہیں, ان کو اسپیسیفکلی اگر ڈینائی نہیں کیا گیا, خاص طور پر جرنلی ڈینائل کر دیا گیا, تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایڈمٹ کر دیے گئے ہیں. لہٰذا جب بھی عرضی دعویٰ ہو اس میں ڈیٹیل سے, تفصیل سے یہ لکھا جانا چاہیے کہ اگر ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے. فلاں چیز اگر یہ عرضی دعوے میں لکھی گئی ہے وہ غلط ہے, تو پھر صحیح کیا چیز ہے. یہ ہوا آرڈر 8. اب ہم آرڈر 9 کی طرف جاتے ہیں. آرڈر 9 آرڈر 9 یہ آرڈر 9 جو ہے وہ یہ ہے اپیئرنس آف دی پارٹیز اینڈ کانسیکوینس آف نن اپیئرنس, کہ فریقین کی حاضری یا حاضری فریقین اور غیر حاضری کا نتیجہ, کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آرڈر 9 پورا اس کو ڈیل کرتا ہے کہ جو مقررہ تاریخ ہوگی, آگے اس کا آرڈر 9 کا رول 1 2 3 4 جو بھی ہیں, آرڈر 9 پورا اس بات کو ڈیل کرتا ہے کہ جب بھی کوئی عرضی دعویٰ کسی عدالت میں دائر کر دیا جائے, پریزنٹ کر دیا جائے, تو پھر مدعی کو وہاں پر حاضر ہونا چاہیے. اگر مدعی حاضر ہوگا تو وہ آگے کاروائی بڑھے گی, اگر نہیں ہوا تو عدم حاضری میں مقدمہ خارج ہو جائے گا. اگر مدعا علیہ کی تعمیل ہو چکی تو اس کو بھی عدالت کے اندر حاضر ہونا پڑے گا. اگر وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوگا تو اس کے خلاف یک طرفہ کاروائی
یا ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی جائے گی، یک طرفہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب دونوں پارٹیوں کو، پہلی پارٹی یعنی مدعی جس نے دعویٰ دائر کیا اس کو ہر صورت میں حاضر ہونا ہے، دوسری پارٹی مدعی علیہ جس کی تعمیل ہو چکی اس کو بھی کورٹ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر مدعی حاضر نہ ہو تو دعویٰ عدم حاضری میں خارج ہو جائے گا، اور اگر مدعی علیہ حاضر نہ ہو تو پھر دعویٰ اس کے خلاف، مدعی علیہ کے خلاف دعوے میں یک طرفہ کاروائی عمل میں لا کے مدعی کو ثبوت یک طرفہ پیش کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اب اگر مدعی حاضر نہیں ہوا، دعویٰ خارج ہو گیا، پھر اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ یہی آرڈر 9 رول 4 ہمیں وہ داد رسی دیتا ہے کہ یا تو وہ اسی دعویٰ کو واپس برآمد کرائے گا یا پھر نیا دعویٰ دائر کرے گا، کہ وہ اگر عدم حاضری میں خارج ہو گیا تو پلینٹیف میں برنگ فریش سوٹ اور کورٹ میں ریسٹورڈ سوٹ ٹو فائل۔ اسی طرح جب مدعی کا دعویٰ عدم حاضری میں خارج ہو گیا تو اس کے پاس یہ داد رسی ہے کہ وہ اسی دعوے کو برآمد کروا سکتا ہے یا نیا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ تو مدعی علیہ کے خلاف اگر کاروائی یک طرفہ ہو گئی اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ وہ بھی یہی آرڈر پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ سیٹنگ اسائیڈ ایکس پارٹی ڈگری یا ایکس پارٹی پروسیڈنگ کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور اس کی اپلیکیشن وتھ سفیشینٹ گراؤنڈ وتھ سفیشینٹ کاز اگر ہے تو وہ اس کے پاس ایکس پارٹی کاروائی کینسل کی جا کر اس کو حاضر مقدمہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ آرڈر 9A انٹرمیڈیٹ ڈیٹس یا درمیانی تواریخ یا درمیانی تاریخیں۔ مقدمہ جب دائر ہوتا ہے تو فائنل فیصلہ ہونے سے پہلے درمیان میں جو کاروائی ہوتی ہے وہ مختلف ڈیٹس کے اوپر ہوتی رہتی ہے۔ آج مقدمہ دائر ہوا، 10 دن بعد ڈیٹ پڑ گئی، اس کے بعد پھر آگے جواب دعویٰ آیا، پھر ڈیٹ پڑ گئی، پھر ایشوز فریم ہوئے، پھر ڈیٹ پڑ گئی، پھر شہادتیں ہوتی رہیں، ڈیٹیں ہوتی رہیں۔ ان سب تاریخوں کو آرڈر 9A ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 9A رول 1 فکسیشن آف انٹرمیڈیٹ ڈیٹس۔ آفٹر دی کلوز آف دی پلیڈنگ دا کورٹ شیل فکس، کہ جواب دعویٰ ہو گیا تو پھر عدالت کیا کرے گی کہ فکس کرے گی a day by which parties shall apply for order of the court with regard to any of the following matter namely۔ تو عدالت ایک تاریخ مقرر کرے گی جس میں فریقین عدالت کے روبرو حاضر ہو کے کہ تو اس طرح کا آرڈر طلب کریں گے کہ pleading further and better particulars, admission, discoveries, inspection or documents or of movable or immovable property and the mode which particular fact may be provided۔ ایک number 1 number 2 another day by which parties may replace such applications and third day in which unless the hearing is adjourned the application shall be disposed of۔ تو یہ آرڈر 9A یہ ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے۔ آرڈر 10 آرڈر 10 ہے ایگزامینیشن آف پارٹیز بائی دی کورٹ۔ عدالت کی طرف سے فریقین کی کو ایگزامن کرنا۔ آرڈر 10 ڈیل کرتا ہے اس کو۔ آرڈر 10 رول 1 یہ کہتا ہے کہ ascertainment whether allegation in pleading are admitted or denied۔ عدالت فریقین کو سماعت کرے گی اور ان سے یہ پوچھے گی فرسٹ ہیئرنگ کے اوپر، اور اس کے جو پلیڈنگ کے جو مندرجات ہیں، پلیڈنگ سے مراد دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں شامل ہیں، تو ویدر کہ وہ ایلیگیشن آف پلیڈنگ جو ہے وہ درست ہیں یا غلط ہے۔ اور اسی آرڈر کے تحت آرڈر 10 رول 2 کے تحت ایگزامینیشن آف پارٹیز اور کمپینین آف پارٹی، یہ دونوں فریقوں کا اور ان کے جو ساتھیوں کا ان کا ایگزامینیشن اسی آرڈر کے تحت کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آرڈر ہے 11 ڈسکوری اینڈ انسپیکشن کے متعلق ہے۔ آرڈر 11 ڈسکوری اینڈ انسپیکشن سے متعلق بات
اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ جو ڈاکومنٹ وغیرہ دعوے میں لگائے گئے ہیں، جو پرٹیکولرز ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی چیز ہے اس کی دریافت کرنا اور اس کی انسپیکشن کرنا، آرڈر 11 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 12 جو ہے وہ متعلق ہے ایڈمیشن کے۔ آرڈر 12 ایڈمیشن کا مطلب ہے قبول کرنا۔ نوٹس آف ایڈمیشن آف کیس، اینی پارٹی ٹو سوٹ may give notice by his pleading or otherwise in writing that he admit the truth of the whole or any part of the case of any other party۔ آرڈر 12 یہ ریمیڈی دیتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ نوٹس دے گی کہ میں دوسری پارٹی کا یہ جو کلیم ہے وہ پورا یا آدھا یا کسی جزء کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ درست ہے، اور یہ آرڈر 10 ہے وہ اسی کے متعلق، 12 جو ہے وہ اسی کے متعلق ہے۔ آرڈر 13 ہے پروڈکشن۔ آرڈر 13 پروڈکشن، انسپیکشن، امپاؤنڈنگ اینڈ ریٹرن آف ڈاکومنٹ، کہ ڈاکومنٹ یا دستاویزات کو پیش کرنا، ان کے جانچ پڑتال کرنا یا ان کو واپس لینا۔ جب مقدمہ دعویٰ جواب دعویٰ ہونے کے بعد فریقین جو ڈاکومنٹ جن کے اوپر ریلائنس پلیس کر رہے ہیں وہ عدالت کے روبرو پیش کر سکتے ہیں، اور عدالت جو ہے ان کی انسپیکشن کر سکتی ہے، ان کو واپس کر سکتی ہے۔ اس کو آرڈر 13 ڈیل کرتا ہے۔ نیکسٹ آرڈر جو ہے وہ اس سے ذرا جو ہے وہ مختلف ہے اور دعوے کے لیے انتہائی اہم بھی ہے، وہ ہے 14، اور آرڈر 14 جو ہے وہ اس کے تحت ایشوز فریم ہوتے ہیں۔ آرڈر 14 آرڈر 14 یہ کہتا ہے کہ سیٹلمنٹ آف ایشوز اینڈ ڈٹرمنیشن آف سوٹ آن ایشو آف لا اور آن ایشو agreed upon۔ Simply, issues mean تنقیات۔ issues تنقیحات۔ ایشوز یا تنقیحات سے مراد جب کوئی پارٹی دعویٰ دائر کرے گی تو دوسرا فریق آ کے تو اس کے دعوے کو نارملی یہی ہوتا ہے کہ وہ مسترد کرے گا کہ یہ چیز غلط ہے، اصل میں یہ بات ہے، یہ چیز بھی غلط لکھ رہا ہے، اصل صورتحال تو یہ ہے، وہ اپنی کہانی بنائے گا اس کی کہانی کے خلاف۔ تو فریقین کے درمیان پورے دعوے اور جواب دعوے میں چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں، 4 5 6 2 3 جو بھی ہوں گی، کہ جو طے کرنی ہوتی ہیں، جن کا حل عدالت نے تلاش کرنا ہوتا ہے، جن کے اوپر فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ باقی نارملی تو بہت ساری کہانی اگر 10 15 ضمن قائم کیے گئے ہوں تو وہ دعوے کے فیکٹس ہوں گے، لیکن ان فیکٹ میں چند ایک چیزیں تلاش کرنی ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان تنازع کیا ہے، ایشو کیا ہے، اسی کو تنقیات یا ایشو کہتے ہیں۔ عدالت وہ فریم کرے گی، نمبر 1 کہ کیا مدعی کو بنائے دعویٰ حاصل ہے، کیا مدعی اراضی مدعویہ نمبر خسرہ سو اینڈ سو کا مالک ہے، اگر ہاں تو کیسے ہے، کیا مدعی جو مستدعویہ دعوی داد رسی یا جو داد رسی طلب کر رہا ہے وہ دلا پانے کا حقدار ہے، اس کو کیا داد رسی دی جائے وغیرہ، یہ ایشوز ہوں گے۔ آرڈر 14 کے تحت یہ ایشوز جو ہوں گے وہ ریزالو کیے جائیں گے اور نکالے جائیں گے، پارٹیز کو پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ یہ ایشوز 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ایشوز آف لا اور ایک ہوتا ہے ایشوز آف فیکٹ، اور تیسرا یہ بھی ہوتا ہے مکس بھی ہو سکتے ہیں، مکس ایشوز آف لا اینڈ فیکٹ۔ پہلا ہے ایشو آف لا، یہ ہے قانونی تنقید۔ قانونی تنقید سے مراد یہ ہے کہ جس میں کوئی واقعات نہ ہوں، مثلا بنا دعویٰ والی جو بات ہے وہ قانونی بات ہے، عدالت نے فریقین کی پلیڈنگ کی روشنی میں دیکھنا ہوگا یا عرضی دعویٰ کے ضمنات کی روشنی میں کہ کیا اس کو بنا دعویٰ حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی لیمیٹیشن کا معاملہ ہے وہ بھی ایشو آف لا ہے لیکن وہ مکس کوسچن میں آتا ہے۔ تو کوئی قوانین ہیں ایسے
یا کوئی قانونی بات ہے تو وہ وہاں پر آتی ہے ایشو آف لا آ جاتا ہے۔ ایشو آف فیکٹ سے مراد ہے کہ عرضی دعوے میں جو واقعات بیان ہوئے، سپوز کسی پراپرٹی ایموویبل پراپرٹی کے متعلق مقدمہ ہے تو اس میں یہ بیان ہوگا کہ یہ پراپرٹی اس طرح میں مالک بنا، تو یہ سارے واقعات ہوں گے، ان کے اوپر بھی تنقید ہوگی، ان کو ایشو آف لا، ایشوز آف لا، فیکٹس، واقعاتی تنقید۔ اور جو لیمیٹیشن والی بات ہے وہ مکس ہو جائے، ایک تو قانون ہے چونکہ لیمیٹیشن ایکٹ اس کو ڈیل کرتا ہے، قانون ہوگا کہ اتنے دنوں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد یا اتنی سالوں کے بعد کیا مقدمہ دائر ہو سکتا یا نہیں، لیکن اس میں واقعات بھی ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں ڈسیبل ہو گیا تھا، میری ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا اور 1 سال پہلے، 6 مہینے پہلے، 10 دن پہلے، 20 دن پہلے میں ٹھیک ہوا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے کلیئر کیا ہے، تو یہ واقعات ہیں، یہ اس میں کوئی قانون نہیں ہے، واقعات ہیں کہ whether he was disabled or not، تو اگر وہ ڈسیبلٹی پروو کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو لیمیٹیشن جو اس کی کنڈون کر دی جائے گی، تو لہٰذا یہ مکس تنقید ہے، مکس کوسچن آف لا اور فیکٹ ہے، اور یہ آفٹر ایویڈنس ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آرڈر 14 جو ہے وہ ایشوز کو ڈیل کرتا ہے، اور آرڈر جو اس کا 15 ہے وہ ڈیل کرتا ہے summon in attendance of witnesses، بلکہ summon وہ 16 ہے، 15 ہے disposal of the suit at the first hearing، 15 آرڈر 15۔ تنقیات میں اگر دعوے اور جواب دعوے کی روشنی میں کوئی خاص تنقید نہ بنتی ہو تو پھر 15 کے تحت عدالت مقدمے کا فیصلہ کر سکتی ہے، پہلی ہی ہیئرنگ پر اس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر وہ بن گئی تو پھر آرڈر 16 ڈیل کرتا ہے، اور آرڈر 16 ہے سمننگ ان اٹینڈنس آف وٹنسز، کہ گواہوں کی طلبی و حاضری۔ گواہوں کی طلبی و حاضری سے مراد یہ ہے کہ جب 14 کے تحت تنقیات اخذ ہوئیں، اگر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ تنقیات نہ ہوں بلکہ واقعتاً فریقین کے مابین ایشوز فریم ہو گئے، تو پھر عدالت حکم دے گی پارٹیز کو کہ وہ گواہوں کی فہرست داخل کرے کورٹ کے اندر۔ اگر گواہوں کو طلب کروانا ہو تو ودن 7 days فہرست گواہان ما خرچہ گواہان داخل کریں، تو اس کو آرڈر 16 ڈیل کرتا ہے، اور آرڈر 16 کے تحت ہی فہرست گواہان داخل ہوتی ہے، اور اسی کے تحت جو ہے وہ خرچہ گواہان بھی داخل کیا جاتا ہے۔ آرڈر 17 جو ہے وہ ایڈجرنمنٹ یا نیکسٹ ڈیٹ آف خارج التوا کے لیے ہے۔ آرڈر 17 ایڈجرنمنٹ لینا یا تاریخ آگے لے لینا، اس کو ایڈجرنمنٹ کہا جاتا ہے، اس کو آرڈر 17 ڈیل کرتا ہے۔ اور آرڈر 18 جو ہے وہ ہیئرنگ آف دی سوٹ اینڈ ایگزامینیشن آف وٹنسز کے متعلق ہے، کہ شروع کرنے کا جو اختیار ہے ابتدائی وہ پلینٹیف یا مدعی کا ہے، مدعی کا جو رائٹ ہے وہ اس کے بعد جرا کرنے کا ہوتا ہے۔ جو بھی شہادت آئے گی کہ وہ ہمیشہ مدعی شروع کرے گا، اور مدعی جو ہے وہ اس کے اوپر کراس ایگزامن کر سکتا ہے۔ آرڈر 17 رول 2 بھی یہی کہتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ اینڈ پروڈکشن آف ایویڈنس کے متعلق ہے، اور یہ سارا جو آرڈر ہے یہ ڈیل کرتا ہے ایگزامینیشن آف وٹنسز کو اور ہیئرنگ آف سوٹ کو۔ نیکسٹ جو آرڈر 19 ہے وہ ایفیڈیوٹ یا بیان حلفی کے متعلق ہے۔ ایفیڈیوٹ یا بیان حلفی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی پوائنٹ کو، کسی بھی نقطے کو، کسی بھی فیکٹ کو، کسی بھی واقعے کو ثابت کرنے کے لیے فریقین میں سے کوئی شخص جو اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ بذریعہ بیان حلفی اس کو ثابت کر سکتا ہے، اس کی تائید میں بیان حلفی داخل کرے گا۔ اور آرڈر 20 یہ ہے ججمنٹ اینڈ ڈگری کے متعلق ہے، فیصلہ اور ڈگری، فیصلہ و ڈگری۔
فیصلہ و ڈگری سے مراد یہ ہے کہ عدالت فریقین کے مقدمے کو سننے کے بعد فیصلہ صادر کرے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈگری شیٹ بھی بنائے گی جس کو ڈگری کہا جاتا ہے۔ اور جو آرڈر 20 کے بعد آرڈر 21 ہے وہ بہت ہی کمپریہنسیو اور لانگ ہے، اور وہ آرڈر ایگزیکیوشن آف ڈگری اینڈ آرڈرز کے ہے۔ جب یہ فیصلہ و ڈگری صادر ہوئے تو اب ان کا اجرا مقصود ہے، یعنی ان کے اوپر عمل درآمد مقصود ہے، اور اس کے تحت اس نے آرڈر 21 کے تحت آرڈر، فیصلہ یا ڈگری جو بھی عدالت نے صادر کی ہے ان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ آرڈر 21 مکمل طور پر اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 22 جو ہے وہ ڈیتھ، میرج اینڈ انسالوینسی آف دی پارٹیز، اگر کوئی فریق مر جائے، شادی ہو جائے یا انسالوینٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر کسی فریق کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ جائیں گے، اور اگر ایک سے زیادہ مدعیان یا ایک سے زیادہ مدعی مر جائیں تو ان کی صورت میں بھی یہی ہوگا کہ ان کے ورثاء جو ہوں گے وہ اس میں فریق بنیں گے، چاہے وہ مدعی کی صورت میں ہوں چاہے مدعی کی صورت میں ہوں۔ اگر کسی کا کوئی فریق ہی موجود نہیں ہے کوئی اس کا، تو وہ اس کی حد تک مقدمہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح آرڈر 23 ہے وہ وڈرال اینڈ ایڈجسٹمنٹ آف دی سوٹ۔ بعض اوقات فریقین مقدمہ دائر کرتے ہیں، مقدمے میں کوئی ایسا فارمل ڈیفیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں خدشہ ہے کہ ان کا مقدمہ اس فارمل ڈیفیکٹ کی وجہ سے ڈیفیٹ ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں فریقین جو مدعی ہوگا وہ عدالت میں آرڈر 23 کے تحت اپلیکیشن دائر کرے گا کہ وہ مجھے سوٹ وڈرا کرنے کی اجازت دی جائے with the permission of new suit، کہ نئے دعوے کی اجازت کے ساتھ، کہ مجھے یہ اجازت دی جائے کہ میں اس دعوے کو وڈرا کر کے نیا دعویٰ کر سکوں۔ تو اگر آرڈر 23 کے تحت اپلیکیشن آتی ہے تو عدالت اس کو الاؤ کرے گی کہ تم اپنا دعویٰ واپس لو اور نیا دعویٰ دائر کر سکتے ہو۔ اگر اس کے بغیر کوئی فریق یعنی مدعی اپنا مقدمہ واپس لیتا ہے تو پھر وہ اس کاز آف ایکشن کے اوپر، اس سبجیکٹ میٹر کے اوپر دوبارہ دعویٰ دائر نہیں کر سکتا۔ آرڈر 23 کے بعد ہے آرڈر 24، اور یہ ہے پیمنٹ انٹو کورٹ، کہ ڈپازٹ بائی ڈیفینڈنٹ آف اماؤنٹ ان سیٹسفیکشن آف کلیم، کہ ڈیفینڈنٹ یا مدعی جو ہے وہ اپنے کلیم کی سیٹسفیکشن اطمینان کے لیے رقم ڈپازٹ کروائے گا اور اس کا نوٹس دے گا وغیرہ وغیرہ، یہ رقم ڈپازٹ کرانے کے متعلق ہے آرڈر 24۔ آرڈر 25 جو ہے کہ سیکیورٹی فار کاسٹ، سیکیورٹی فار کاسٹ، یہ آرڈر 25 ہو گیا۔ آرڈر 25 یہ کہتا ہے کہ when security for cost may be required for plaintiff، اور اس کا رول 2 ہے کہ effect of failure to furnish security، یہ دونوں اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ آرڈر 26 وہ کمیشن کے متعلق ہے۔ 26 کمیشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی فرد، کوئی شخص عدالت کے روبرو حاضر نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی بیان لینا مقصود ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کی دستاویز میں جس کی تائید میں وہ بیان دے سکتا ہے، یا کوئی ایسا گواہ ہے جو شہادت دینا چاہتا ہے and he is unable to appear before the court, then court has power to issue a local commission for recording the evidence of that person، کہ وہ شخص جس کی شہادت لینا مقصود ہے اس کی شہادت لینے کے لیے عدالت کمیشن مقرر کر سکتی ہے، یا کسی مقدمے میں کسی واقعہ کے متعلق اسپاٹ انسپیکشن ضروری ہے تو اس کے لیے وہ لوکل کمیشن کا تعین کر سکتی ہے، اور اس کو آرڈر 27 ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 26 ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 27 ہے سوٹ بائی اور اگینسٹ گورنمنٹ اور پبلک آفیسر ان دیئر آفیشیل کیپیسٹی، کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کے خلاف
کسی آفیسر کی جو اس کی آفیشیل کیپیسٹی ہوگی، سرکاری حیثیت ہوگی، اس میں اس کے خلاف یا اس کی طرف سے مقدمہ کرنا، یہ اس کو آرڈر 27 ڈیل کرتا ہے۔ اور آرڈر 28 جو ہے وہ ہے سوٹ انوالونگ اینی سبسٹینشیل کوسچن ایز ٹو دی انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشنل لا۔ اسی طرح آرڈر 28 ہے کہ سوٹ بائی آر اگینسٹ دی ملٹری نیول مین اور ایئر مین، فوجی بری بحری یا ہوائی فوج کی طرف سے یا ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ یہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح آرڈر 29 جو ہے وہ سوٹ بائی اور اگینسٹ کارپوریشن کی طرف سے یا اس کے خلاف مقدمات کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 30 ہے سوٹ بائی اور اگینسٹ فرم اینڈ persons carrying on business in name other than their own، کہ فرم کی طرف سے مقدمہ یا اس کے خلاف یا اس کی طرف سے۔ آرڈر 31 سوٹ بائی اور اگینسٹ ٹرسٹی ایگزیکیوٹر اینڈ ایڈمنسٹریٹر، یہ کسی ٹرسٹی یا ایگزیکیوٹر یا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف یا اس کی طرف سے مقدمہ آرڈر 31۔ اور آرڈر 32 ہے کہ مائنر اینڈ پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ 32۔ آرڈر 32 یہ نابالغ یا فاتر العقل کی طرف سے یا اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کو ڈیل کرتا ہے کہ بائی ہز نیکسٹ فرینڈ، نابالغ یا فاتر العقل کا جو نیکسٹ فرینڈ ہوگا، ویلی ہوگا، گارڈین ہوگا، اس کی طرف سے مقدمہ ان کے خلاف ان کی طرف سے دائر کیا جائے گا، اور اگر ان کے خلاف مقدمہ دائر ہوا تو اس کی گارڈین کی طرف سے اس کا بذریعہ گارڈین ڈیفنس کیا جائے گا۔ آرڈر 33 ہے پاپر سوٹ۔ پاپرز مین مفلس شخص کی طرف سے دعویٰ، یہ ایسا شخص جس کے پاس کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ مقدمے کی کورٹ فیس ادا کر سکے، یہ آرڈر 33 اس کو ڈیل کرتا ہے کہ وہ کس طرح مقدمہ کرے گا۔ وہ کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن دے گا کہ میرے حالات اس میں نہیں ہے کہ میں کورٹ فیس ادا کر سکوں، دین کورٹ اس کی جو ہے وہ فیس کو معاف کر سکتی ہے۔ آرڈر 24 ہے کہ سوٹ ریلیٹنگ ٹو مارگیج آف اموویبل پراپرٹی، کہ غیر منقولہ جائیداد کے رہن کے متعلق جو مقدمات ہوں گے وہ آرڈر 34 کے تحت، اور انٹرپریٹر جو ہوں گے وہ آرڈر 35 کے تحت ہوں گے۔ آرڈر جو 36 ہے وہ اسپیشل کیسز کو ڈیل کرتا ہے۔ اس طرح آرڈر 37 جو ہوگا کہ وہ سمری پروسیجر آن نیگوشیبل انسٹرومنٹس، دستاویزات قابل بیع و شراء کے متعلق جو مقدمات ہوں گے سمری ٹرائل کے فوری سماعت کے، وہ آرڈر 37 کے تحت ہوں گے۔ آرڈر 38 ہے اریسٹ اینڈ اٹیچمنٹ بیفور ججمنٹ، فیصلہ یا ڈگری سے پہلے کسی شخص کی حراست، کسی کو حراست میں لینا، آرڈر 38 ڈیل کرتا ہے۔ اور آرڈر 39 جو ہے وہ حکم امتناعی عارضی کو ڈیل کرتا ہے، انٹرلیگولیٹری آرڈرز کو حکم امتناعی عارضی آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت ہوگا۔ آرڈر 40 یا جو 40 ہے وہ ریسیور کے متعلق ہے، اپائنٹمنٹ آف ریسیور یا ریسیور کا تقرر۔ اسی طرح آرڈر 41 ہے وہ اپیل فرام اوریجنل ڈگری، جو اوریجنل ڈگری یا ابتدائی ڈگریز ہیں ان کے خلاف ہیں، آرڈر 31 کے تحت ہیں، اپیل کی جا سکتی ہے۔ آرڈر 32 ہے اپیل فرام اپیلنٹ ڈگری، کوئی اپیل جب کسی کورٹ میں ہوئی تو اپیلنٹ کورٹ نے کوئی ڈگری صادر کی ہے، وہ ڈگری اس کے خلاف اپیل آرڈر 42 کے تحت ہوگی۔ آرڈر 43 ہے پاپر اپیل، یعنی مفلس کی طرف سے جو اپیل ہے اس کو آرڈر 43 ڈیل کرتا ہے۔ اور آرڈر 44 ہے اپیل ٹو دی سپریم کورٹ، یہ ہے وہ امپارٹنٹ۔ اس طرح آرڈر 45 جو ہے وہ ریفرنس کے متعلق ڈیل کرتا ہے، آرڈر 46 ریویو کو ڈیل کرتا ہے، اور آرڈر 47 جو ہے وہ مسلینیس قسم کی پروسیڈنگ ہے۔
اس طرح سی پی سی میں جو آرڈر اور رول ہیں ایک مرتبہ ہم ان کو پھر تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا آرڈر رول کس موضوع کے اوپر ہے، کس کو ڈیل کرتا ہے۔ اگر یہ یاد ہو جائیں سی پی سی کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری سی پی سی یا سول پروسیجر کوڈ یا مجموعہ ضابطہ دیوانی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے اور بندہ آسانی سے اس کو تلاش کر سکتا ہے۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی سیکشنز ہم نے ایک ایک کر کے پڑھی۔ اس کا آرڈر 1، آرڈر 1 یہ کہتا ہے پارٹیز ٹو سوٹ۔ پارٹیز ٹو سوٹ، پارٹیز ٹو سوٹ سے مراد یہ ہے کہ کس شخص نے مقدمہ کرنا ہے، کون شخص باز زمرہ مدعی شامل ہو سکتا ہے، کون باز زمرہ مدعا علیہ شامل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جب مقدمہ کرتا ہے آدمی تو مقدمے کے متعلق یہ سوچتا ہے کہ ایک تو میں ہوں، میرا یہ رائٹ ہے، میرے ساتھ اور کس کا رائٹ ہے، یہ سارا دیکھ کے اگر سپریٹلی بالکل میرا رائٹ ہے ایکسکلوسیو تو پھر میں مقدمہ دائر کروں گا، میرے ساتھ اور بھی ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے والدین ہیں، یہ جو بھی ان کا رائٹ ہو پھر ان کی طرف سے ہوگا مقدمہ۔ پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ جن لوگوں جو ہمارا رائٹ انفرنج کر رہے ہیں، ہمارا رائٹ متاثر کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں سوچا جائے گا۔ تو آرڈر 1 یہ ڈیل کرتا ہے پارٹیز ٹو سوٹ کہ مقدمے کے اندر کون کون سے پارٹیز یا فریق ہوں گے۔ جب یہ سوچ لیا تو پھر آرڈر 2 آ جاتا ہے فریم آف سوٹ۔ اس میں اس مقدمے کا جو فریم تشکیل دیا جائے گا کہ وہ کس طرح کا مقدمہ ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے، کہ اس میں کس کس کو فریق رکھا جانا چاہیے، کاز آف ایکشن کیا ہے، اس میں کلیم کیا 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 جائے گا، کس کے خلاف کلیم کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں فریم آف سوٹ کا حصہ ہوں گی۔ آرڈر 2 اس میں سی پی سی کا ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 3 ہے اس کا، آرڈر 3 ریکگنائز ایجنٹ، ایجنٹ اینڈ پلیڈرز۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو مختار کسی کو کوئی مقرر کرتا ہے یا وکیل مقرر کرتا ہے، یہ آرڈر 3 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ نیکسٹ آرڈر 4 جو ہے وہ انسٹیٹیوشن آف سوٹ۔ انسٹیٹیوشن آف سوٹ سے مراد یہ ہوگی کہ دعویٰ کس عدالت میں دائر ہوگا، اور یہ دعویٰ ہمیشہ لویسٹ گریڈ کی جو عدالت ہوگی جو اس مقدمے کو سننے کا اختیار رکھتی ہے وہاں پر دائر کیا جائے گا۔ آرڈر 5 جو ہے وہ ایشو آف سروس آف سمن۔ سروس آف سمن، جب دعویٰ دائر کیا جائے گا تو دوسری پارٹی کو نوٹس جاری ہوں گے، طلب کیا جائے گا کہ وہ آ کر اپنا کلیم پیش کریں۔ آرڈر 5 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 6 جو ہے وہ پلیڈنگ کو، جرنلی جو پلیڈنگ ہوں گی ان کو ڈیل کرتا ہے۔ پلیڈنگ جنرلی کہ پلیڈنگ سے مراد دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں ہوں گے، اور یہ ہوگا کہ پلیڈنگ کیا ہوگی، اس میں میٹیریل فیکٹس ہونے چاہیے، ایویڈنس اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ فارم آف پلیڈنگ کیسا ہوگا، پرٹیکولر جو اس میں دیے جائیں گے اس میں وہ کیا کیا ہوں گے، اور اس کی فردر اور بیٹر سٹیٹمنٹ کیسی ہوگی، اس کی جو ہے وہ ڈپارچر کیسا ہوگا، ڈینائل آف کانٹریکٹ ہوگا تو وہ ہوگا، ایفیکٹ آف ڈاکومنٹ اس میں اگر کوئی ہوں، میلس، نالج ایکسیٹرا، نوٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں پلیڈنگ جرنلی یہ آرڈر 6 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 7 پلینٹ یا عرضی دعویٰ کو
عرضی دعویٰ اس کے تحت ہوگا آرڈر 7 کے تحت، اور آرڈر 8 جو ہوگا اس کے تحت ریٹن سٹیٹمنٹ WS ریٹن سٹیٹمنٹ یا جواب دعویٰ آرڈر 8 کے تحت دیا جائے گا۔ جب آرڈر 7 اور 8 کے تحت 7 کے تحت عرضی دعویٰ ہوا، 8 کے تحت جواب دعویٰ ہو گیا، تو پھر 9 آرڈر جو ہے وہ فریقین کو حاضر کرنا عدالت کے سامنے، اور حاضری یعنی ان کی، اور اگر غیر حاضر ہوئے ہیں تو اس کا کیا حسر ہوگا، یہ آرڈر 9 ہوگا۔ آرڈر 8 تک ہم جب دیکھ چکے، نیکسٹ ہم آرڈر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ آرڈر 9 فریقین کی حاضری اور غیر حاضری کا انجام کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ آرڈر 9 ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 10 جو ہے، بلکہ آرڈر 9 اے، آرڈر 9 اے یہ انٹرلوکیٹری یا انٹرمیڈیٹ ڈیٹس یا درمیانی تاریخوں کے متعلق ہے۔ درمیانی تاریخیں۔ آرڈر 10، آرڈر 10 جو ہے وہ ہے آرڈر ایگزامینیشن آف پارٹیز بائی دی کورٹ۔ آرڈر 10 عدالت کی طرف سے فریقین کا ایگزامینیشن یا فریقین کی سماعت، فریقین کو سماعت کرنا، یہ آرڈر 10 ہے۔ اب آرڈر 11 جو ہے، جب یہ ایگزامینیشن ہو گیا تو پھر آرڈر 11 ہے کہ ڈسکوری اینڈ انسپیکشن۔ یہ آرڈر 11 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 12 جو ہے وہ ڈیل کرے گا ایڈمیشن کو، اگر پارٹیز کی طرف سے کوئی کلیم ایڈمٹ ہو جاتا ہے اس کے متعلق ہے آرڈر 12۔ نیکسٹ آرڈر 13 ہے، اور وہ ڈاکومنٹ یا دستاویزات کو پیش کرنا، ان کو معائنہ کرنا اور ان کو واپس کرنے کے متعلق ہے۔ معائنہ کرنا، واپس کرنا، آرڈر 13۔ آرڈر 14 ہے ایشوز یا تنقیحات کے متعلق تنقیحات اخذ کرنا۔ آرڈر 15 ہے کہ اگر کوئی تنقیحات نہ ہوں، مقدمے میں اگر تنقیحات نہ بنتی ہوں تو بغیر تنقیحات کے فیصلہ صادر کرنا، پہلی ہی سماعت پر مقدمے کا، پہلی ہی سماعت پر یا پہلی سماعت پر مقدمے کا فیصلہ، یہ آرڈر 15 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اب ہم آرڈر 16 کی طرف چلتے ہیں۔ آرڈر 16 جو ہے وہ شہادت کے متعلق ہے، گواہ کی فہرست طلب کرنا، شامل کرنا، گواہوں کو طلب کروانا، یہ آرڈر 16 ہے۔ گواہوں کی حاضری و طلبی و حاضری یا حاضری و طلبی، یہ آرڈر 16 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 17 جو ہے وہ ایفیڈیوٹ، نٹ ایفیڈیوٹ۔ آرڈر 16 جو ہے وہ ایڈجرمنٹس یا تاریخ، ایڈجرمنٹ کیا ہے، نیکسٹ تاریخ لینا، تاریخ دینا، ایڈجرن کرنا، التوا کرنا اس کو کہیں گے، یہ آرڈر 17 کے تحت ہوگا۔ نیکسٹ ہم جب ایڈجرمنٹ کے بعد آگے چلیں گے، وہ ہے آرڈر 18 کہ گواہوں کی سماعت یا گواہوں کو سماعت کرنا اور ہیئرنگ آف دی سوٹ، اور مقدمہ کی گواہوں، مقدمہ اور گواہوں کی سماعت، یہ آرڈر 18 کے تحت ہوگی۔
آرڈر 19 جو ہے وہ ایفیڈیوٹ یا بیان حلفی کے متعلق ہے. آرڈر 19 بیان حلفی کے متعلق. آرڈر 20 فیصلہ و ڈگری. آرڈر 21 فیصلہ و ڈگری کا اجرا یعنی ایگزیکیوشن، یعنی عمل درآمد کرنا. یہ آرڈر 21 اس کو ڈیل کرتا ہے. آرڈر 22 جو ہے وہ ہے ڈیتھ، میرج ان انسالوینسی آف پارٹیز، یا 22 فریقین کی موت، شادی یا دیوالیہ ہونا. ایسی صورت میں کیا ہوگا، یہ آرڈر 22 ڈیل کرتا ہے. یہ پوری اس میں تفصیل موجود ہے. آرڈر 23 جو ہوگا آرڈر 23 مقدمہ کی واپسی. مقدمہ دائر ہو گیا، کسی موقع پر مدعی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقدمہ فارمل ڈیفیکٹ کی وجہ سے وہ خارج ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ یعنی اس کو داد رسی جو وہ مانگ رہا ہے مطلوبہ وہ نہیں مل سکتی، تو ایسی صورت میں وہ مقدمہ وڈرا کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے اور نیا مقدمہ دائر کر سکتا ہے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ. آرڈر 23 کے بعد 24 اور 25 اتنے امپارٹنٹ نہیں ہیں. آرڈر 26 کی طرف جاتے ہیں. یہ کمیشن سے متعلقہ ہے، لوکل کمیشن کی تقرری آرڈر 26 کے ذریعے سے ہوتی ہے. آرڈر 26 کے بعد جو امپارٹنٹ ہے وہ آرڈر 32 ہے کہ آرڈر 32 نابالغ یا فاتر العقل یعنی پاگل، لونیٹک، انساؤنڈ مائنڈ کی طرف سے مقدمہ آرڈر 32 ڈیل کرتا ہے. آرڈر 33 جو ہے وہ سوٹ بائی اور اگینسٹ پاپر یا مفلس کی طرف سے یا اس کے خلاف مقدمہ. آرڈر 33. نیکسٹ جو آرڈر ہے وہ امپارٹنٹ جو ہے ریسیور مقرر کرنا، وہ 35 ہے. تقرری یا ریسیور کی تقرری یا تقرری ریسیور. اور اسی طرح پھر جو امپارٹنٹ ہیں سپیڈی ٹرائل کا دستاویزات کے متعلق وہ 37 ہے. سمری ٹرائل یا فوری سماعت نسبت دستاویزات قابل بہ واشرہ، یہ آرڈر 37 کے تحت ہوگا. آرڈر جو ہے وہ 38 ہے کہ مقدمہ کے فیصلہ سے پہلے. آرڈر 38 مقدمہ کے فیصلہ سے قبل گرفتاری یا کرکی. کسی شخص کو اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس عدالت کی جورسڈکشن سے بھاگ جائے گا یا اس کی پراپرٹی یہاں پر موجود نہیں ہے، عدالت اس کو گرفتار کرنے کا حکم دے سکتی ہے یا سیکیورٹی داخل کرنے کا حکم دے سکتی ہے، یا اس کی پراپرٹی اگر ہے بھاگنے کا خدشہ ہے یا اس کو فروخت کرنے کا خدشہ ہے، اس کو جو ہے وہ کرک کرنے کا حکم دے سکتی ہے. یہ آرڈر 38 اس کو ڈیل کرتا ہے سی پی سی کا. اور آرڈر 39 یہ بھی امپارٹنٹ ہے کہ احکامات درمیانے اور حکم امتناعی عارضی وہ آرڈر 39 کے تحت جاری ہوتا ہے.
اسی کے تحت ختم بھی ہوتا ہے۔ آرڈر 39 کے بعد جو 40 ہے وہ ریسیور کے متعلق ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ آرڈر 41 یہ امپارٹنٹ ہے۔ 41 آرڈر کہتا ہے کہ ابتدائی ڈگری کے خلاف اپیل، یہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 42 ہے اپیلنٹ ڈگری کے خلاف، اپیلنٹ کورٹ کی ڈگری کے خلاف یا اپیلنٹ ڈگری کے خلاف اپیل۔ آرڈر 41 اینڈ آرڈر 42 ان ڈگریوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور آرڈر جو 43 ہے وہ 43 آرڈر یا اپیل بخلاف احکامات کو ڈیل کرتا ہے۔ سی پی سی میں ابتدا میں ہم نے جب پڑھا تھا سیکشن 96 اور سیکشن 100 فرسٹ اپیل اینڈ سیکنڈ اپیل کو ڈیل کرتے تھے، اور 104 جو اپیل اگینسٹ آرڈر کو ڈیل کرتی تھی، وہی جو سیکشن 96 کی جو اپیل ہے وہ اس ڈگری کے خلاف ہوگی، یہ آرڈر جو ہے وہ ڈیل کرے گا سیکشن 100 کی اپیل کا پروسیجر 42 میں ہے اور آرڈر 42 میں، اور اسی طرح سیکشن 104 کی جو اپیل ہوگی وہ آرڈر 43 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آرڈر 44 ہے وہ مفلس کی طرف سے اپیل ہے، اپیل بصیغہ مفلسی، اس کو آرڈر 44 ڈیل کرتا ہے۔ اور اسی طرح آرڈر 45 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے روبرو اپیل، اور 46 جو ہے وہ ریفرنس کو 46 ریفرنس، اور 47 وہ ریویو کو ڈیل کرتا ہے، یعنی نظر ثانی کو۔ 47 نظر ثانی کو سی پی سی کی۔ یہ ہیں سی پی سی کا مختصر تعارف یا وہ آرڈر اور رولز جو آسانی سے ہم نے پڑھے آرڈر 1 سے لے کر 47 تک، یہ جو امپارٹنٹ ہے۔ اس طرح سی پی سی کا جو مختصر ریویو تھا وہ آج اختتام کو ہوا۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سٹی لاء کالج راولہ کوٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، آپ وہاں جا کر اس کو سماعت کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کے اوپر کامنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر براہ راست کوسچن کرنا چاہیں تو سٹی لاء کالج راولہ کوٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں اور کوسچن بھی کریں، اور واٹس ایپ گروپ میں بھی آ کر کوسچن کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سی پی سی کا یہ لیکچر اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔